अस्सलाम वालेकुम। आज जो मौजू हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डाटा कलेक्शन थ्रू इंटरव्यू। तो इंटरव्यू क्या होता है? इंटरव्यू बिलमुशाफा गुफ्तगू को कहते हैं, यानी फ़ेस टू फेस बातचीत करना, इसको हम इंटरव्यू कहते हैं। और इंटरव्यू के कुछ खुसूसी फ़वाइद होते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि हर किस्म के जवाब दहिंदा को, यानी जिससे हम सवाल कर रहे हैं और उसने जवाब देना है, उससे हम मतलूबा मवाद हासिल कर सकते हैं। मसलन बच्चे, अनपढ़ लोग, सियासतदान, पढ़े लिखे, उलमा, यानी हर किस्म के लोगों के साथ आमने सामने बैठ के जब हम गुफ्तगू करते हैं और कुछ सवालों का जवाब चाहते हैं और वो अपने हिसाब किताब में जवाब देते जाते हैं, तो इसको हम इंटरव्यू कहते हैं। और इससे हम हर तरह के फ़र्द से उसके जवाब हासिल करके हम मालूमात हासिल कर सकते हैं। फिर बिलमुशाफा गुफ्तगू जो होती है उससे कई किस्म के ज़ाती किस्म के सवालात के जवाब भी मिल जाते हैं। ज़ातियात के हवाले से भी जब हम बात करते हैं तो वो आराम से अपनी ज़ात के हवाले से भी गुफ्तगू कर लेते हैं। फिर किसी भी मसले की गहराई में जाने के लिए हम ये कर सकते हैं कि हमने कोई सवाल किया है और जवाब दहिंदा ने उसका जवाब दिया है, तो हम उस जवाब को मद्देनज़र रखते हुए मज़ीद नए सवालात भी कर सकते हैं। इसी तरह से हम जो जवाब दहिंदा होता है जिससे हम इंटरव्यू ले रहे हैं, उसकी बॉडी लैंग्वेज से भी बहुत कुछ समझ सकते हैं। उसके अंदाज़े गुफ्तगू से, उसकी हरकत व सकनात से और चेहरे के तासुरात से भी बाज़ औक़ात हमें ऐसी मालूमात हासिल हो जाती हैं, ऐसा मवाद मिल जाता है जिसका जवाब वैसे मुमकिन नहीं होता कि लोग जो हैं उनका जवाब देना पसंद नहीं करते। अच्छा, इससे ये भी होता है करलिंगर जो हमारे एक हैं एजुकेशनिस्ट, उनके बकौल इंटरव्यू जो है वो सर्वे के लिए सवालनामे से ज़्यादा ताकतवर और मुफीद आला है। और करलिंगर ने इंटरव्यू की दो इकसाम बयान की हैं, एक है साख्ता इंटरव्यू और दूसरा है गैर साख्ता इंटरव्यू। तो इस हवाले से जब हम बात करते हैं कि इंटरव्यू की क्या खूबियाँ हैं, तो सबसे पहली खूबी जो है इंटरव्यू में वो इसकी लचक होती है। यानी हम गैर मुरतब इंटरव्यू की सबसे बड़ी खूबी लचक को करार देते हैं। हम इसमें सवाल को दोहरा सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हमने जिससे सवाल किया उसको समझ नहीं आई है तो हम इस सवाल की वजाहत भी कर सकते हैं। और जवाब दहिंदा को मुकम्मल जवाब देने या संजीदगी से जवाब देने से के लिए हम कह सकते हैं कि वो गैर संजीदा जवाब ना दे। और तस्दीक के लिए बाज़ का जब हम खुद नहीं समझ पा रहे होते या समझ तो जाते हैं लेकिन हम चाहते हैं कि इस बात की दोबारा से तस्दीक कर ली जाए, तो हम जिससे इंटरव्यू ले रहे होते हैं उसे कहते हैं कि अपने जवाब को दोहरा दे। दूसरी बात इसमें ये होती है कि संजीदगी को मद्देनज़र रखा जाता है कि जो इंटरव्यू लेने वाला है वो बज़ाते खुद भी संजीदा रहता है और वो संजीदगी का माहौल जो है उसको भी बरकरार रखता है और गैर संजीदा माहौल से इज्तनाब बरतता है, यानी वो माहौल में गैर संजीदगी का अंसर नहीं आने देता और जवाब दहिंदा को भी संजीदा रहने पर मजबूर कर देता है। यानी अगर वो कहीं हंसी में बात उड़ाने की कोशिश करे या कोई मजाक उड़ाने की कोशिश करे तो उसको संजीदा जवाब देने पर मजबूर किया जा सकता है। फिर ये है कि सवाल कुनिंदा जो इंटरव्यू के अलावा भी फील्ड से मालूमात अपने मुशाहिदे में ला सकता है जो उसे फील्ड में जाने से हासिल होती हैं। मसलन देख सकता है वो कि उसकी रहाइश कैसी है जिसे हम इंटरव्यू ले रहे हैं, उसकी बुदबाश का क्या स्टाइल है, उसकी बोलचाल क्या है, उसकी लब लहजा कैसा है, और इसके साथ साथ हमसायों से भी उसके बारे में मालूमात भी हासिल की जा सकती हैं और हमसायों से उसके ताल्लुकात के हवाले से भी हम गुफ्तगू कर सकते हैं। फिर ये है कि इंटरव्यू के ज़रिए हम 90% से ज़्यादा सवालात के जवाबात हासिल कर लेते हैं, जबकि सवालनामा जो है वो अगर भेजा जाए तो ये जवाब देने वाले की मर्ज़ी है कि उस सवालनामे को फ़िलअप करे या ना करे, उसका जवाब देना पसंद करे या ना करे, कुछ सवालों के जवाब दे दे और कुछ के ना दे, और इस तरह से अधूरा सवालनामा जो है वो वापस कर सकते हैं। और इंटरव्यू में आमतौर पे जब हम किसी से वक्त मांगते हैं तो इंटरव्यू से इनकार भी करना या फील्ड में ना मिल सकने का इम्कान जो है वो कम होता है, क्योंकि हमने पहले से वक्त तय किया होता है और हम उसके साथ जाकर गुफ्तगू करते हैं। फिर ये है कि इंटरव्यू के लिए पढ़े लिखे और अनपढ़ होना जो हर तरह के लोग हैं वो मौजूद होते हैं। या ज़ाहिर है गुफ्तगू तो हम किसी से भी कर सकते हैं और उनके लबो लहजे में या उनकी ज़ुबान में या उनकी रस्म व रवायत को मद्देनज़र रखते हुए हम इंटरव्यू करते हैं। और इंटरव्यू में हम इर्द गिर्द के माहौल को भी काबू में रख सकते हैं।
اس میں کیا ہے کہ ہم جب ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں جو انٹرویو ہم نے کرنا ہوتا ہے تو اس میں سوالات کی ترتیب کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے، اور اس ترتیب کو تبدیل نہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ انٹرویو میں یہ شرط پوری ہو سکتی ہے، یعنی سوال نامے میں تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہم نے کسی کو سوال نامہ بھیجا ہے تو وہ پہلے آخری سوالوں کا جواب دے دے اور بعد ازاں وہ ابتدائی سوالوں کے جواب دے، لیکن انٹرویو میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ایک ترتیب متعین کی ہوتی ہے، اسی کے مطابق ہم سوال کرتے جاتے ہیں اور پھر ان کے جواب ترتیب میں حاصل کرتے جاتے ہیں۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ انٹرویو میں جواب جو ہوتے ہیں وہ صرف جواب دہندہ ہی کے ہوتے ہیں، یعنی ہم جس سے انٹرویو کر رہے ہیں وہی جواب دے گا، جبکہ سوال نامے میں یا کسی اور طرح کے جو ہم جواب دہی کرتے ہیں تو اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے آس پاس والوں سے مشورہ کر لے، کسی سے گفتگو کرتے ہوئے اس میں سوچ سمجھ سکتا ہے کہ میں کس طرح سے جواب دوں یا کیا کروں۔ پھر یہ ہے کہ انٹرویو میں سوال کنندہ اس سمجھ کی بھی تسلی کر لیتا ہے، یعنی انٹرویو لینے والے کو اس بات کی تسلی ہوتی ہے کہ تمام سوالات کے جواب مل گئے ہیں، اور تمام سوالات کے جواب مل گئے ہیں، اور اس میں وہ دیکھ لیتا ہے کہ کوئی جواب جو ہے وہ تشنا نہ رہ جائے۔ پھر یہ ہے کہ انٹرویو عام طور پر ایک ہی نشست میں مکمل کر لیا جاتا ہے، یعنی ایک ہی دفعہ میں آمنے سامنے بیٹھ کے گفتگو مکمل کر لی جاتی ہے، اس کو حصوں میں نہیں بانٹا جاتا کہ 4 سوال آج کر لیے 4 سوال بعد میں کر لیے جائیں گے، نہیں، بلکہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جو ایک پری پلانڈ سسٹم ہوتا ہے اسی کے تحت جو ہے وہ انٹرویو کو مکمل کر لیا جاتا ہے۔ اب انٹرویو میں ساری خوبیاں ہی نہیں ہوتی بلکہ انٹرویو میں کچھ خامیاں بھی پائی جاتی ہیں۔ وہ کیا ہے کہ جب سب سے پہلے لاگت آتی ہے، یعنی قیمت دینی پڑتی ہے، اس حوالے سے کہ اگر ہم کوئی ٹیم مقرر کرتے ہیں انٹرویو لینے کے لیے، تو جو انٹرویو لینے کے لیے کسی کو ہم نے مقرر کیا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کو سفر خرچ اور تنخواہ بھی دینی پڑے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ مخصوص ٹریننگ کی بھی ضرورت ہوگی، اور انٹرویو لینے والوں کی نگرانی کرنے کے لیے عملے کی تعیناتی کرنی پڑے گی، یعنی اس طرح سے ہمیں اخراجات کافی حد تک زیادہ کرنے پڑتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے، وقت جو ہے کہ باقاعدہ وقت لینا پڑتا ہے، ہم فون کرتے ہیں تو اگر بات چیت جو ہے وہ مکمل نہ ہو سکے تو ہمیں بار بار چکر بھی لگانے پڑ جاتے ہیں، اور بعض اوقات 3 سے 6 ماہ تک لگ جاتے ہیں، کیونکہ لوگ جو ہیں وہ اپنی مصروفیات کو مد نظر رکھتے ہوئے انٹرویو کے لیے ٹائم نکالتے ہیں، اور انٹرویو کے دوران سوال کنندہ جو ہے اگر اپنی ذاتی رجحانات کا اظہار کر دیں، مثال کے طور پہ مذہبی لحاظ سے یا کسی اور مسلک کے لحاظ سے یا زبان و ادب کے لحاظ سے اپنے رجحان کا خیال کرے، یا بالواسطہ یا بلا واسطہ جوابات تجویز کرے، یعنی انٹرویو جس نے دینا ہے اس کے منہ میں جوابات ٹھونس رہا ہے، تو اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ وائف کی کوالٹی متاثر ہوتی ہے، تو یعنی اس میں بالکل ان بائسڈ ہو کے بات چیت کرنی چاہیے۔ اور بعض کا یہ ہوتا ہے کہ گفتگو جو ہے وہ انٹرویو شیڈول سے باہر بھی چلی جاتی ہے، اور کیا ہوتا ہے بعض کا جواب دہندہ کی جو گفتگو ہے وہ طوالت اختیار کر جاتی ہے، اور اس کو سوال کنندہ کے لیے اس میں یہ کہنا ضروری ہو جاتا ہے کہ بہت خوب، آپ نے اچھا جواب دیا، چلیں آگے چلتے ہیں، اور اس طرح کہنے کی وجہ سے جس سے انٹرویو لیا جا رہا ہے اس کو ناگواری بھی محسوس ہو سکتی ہے، اور وہ بعض اوقات ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں گفتگو کرنے میں۔ پھر ذاتی نوعیت کے کچھ سوالات ہوتے ہیں، ان کے جواب دینا انٹرویو دہندہ کے لیے ناگواری یا ہچکچاہٹ کا باعث بنتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر ہم کسی سے پوچھ لیں کہ کہا جاتا ہے کہ مرد سے اس کی تنخواہ نہیں پوچھنی چاہیے، اور اگر ہم کسی سے اس کی آمدن کا ذرائع پوچھ لیں یا آمدن کے حوالے سے بات چیت کریں تو یہ چیز جو ہے ان کی ناراضگی کا باعث بنتی ہے۔ پھر یہ ہے کہ اس میں تعصب آ جاتا ہے کہ انٹرویو کرنے والا اگر گفتگو کے دوران زیادہ دخل اندازی کرے اور موقع محل کے مطابق مقررہ طریقے میں تبدیلی کرے یا کوئی اس طرح سے کوشش کرے، اپنے تعصب کا اظہار کرے، تو اس سے نتائج کی تشریح جو ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے۔ پھر انٹرویو کرنے والے کے لیے اپنے نظریات، مذہبی رجحانات اور عقائد وغیرہ بھی جواب دہندہ کو متاثر کر سکتے ہیں، تو اس کو اس پہ بھی کنٹرول رکھنا چاہیے۔ اور انٹرویو کرنے والے کی شخصیت کے اثرات بھی انٹرویو دینے والے کو متاثر کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر بعض باروب شخصیات ہوتی ہیں اور ان کے سامنے بات چیت کرتے ہوئے لوگ جو ہیں وہ جھجکتے ہیں اور پراپر وے میں جواب نہیں دیتے ہیں۔ اب آگے ہم بات کرتے ہیں ٹائپس اور انٹرویو، یعنی انٹرویو کی کون کون سی ٹائپس ہوتی ہیں۔ تو اس حوالے سے پہلی قسم جو ہے یہ ہے پروجیکٹیو انٹرویو۔ تو یہ انٹرویو عام طور پہ تعلیمی نفسیات میں استعمال کیے جاتے ہیں۔
اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تحقیق کنندہ جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے بلاک دے دیتے ہیں اور ان بلاکس کے ذریعے بچوں کو کہا جاتا ہے کہ وہ کوئی چیز تشکیل دیں، بلڈنگ بنائیں یا پھر کچھ شکلیں بنانے کو کہتے ہیں، میز، گھر یا کوئی اور چیز بنانے کو دے دیتے ہیں، جس کے حوالے سے یہ پھر یا پھر یہ ہوتا ہے کہ پروجیکٹ کی مدد سے کچھ تصویریں دکھائی جاتی ہیں اور ان کے حوالے سے سوالات کیے جاتے ہیں، لیکن وہ پروجیکٹر پر تصویریں اتنی تیزی سے گزرتی ہیں کہ جواب دہندہ جو ہے ان میں سے کچھ چیزوں کو جائزہ لے سکتا ہے اور اس طرح سے اس کی یادداشت کا بھی اثر ہوتا ہے اس میں، اور پوچھا جاتا ہے اس حوالے سے کہ وہ اپنے تاثرات بتائیں، جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے بلاٹنگ پیپر کے حوالے سے بھی، جیسے ٹیشو پیپر پہ یا بلاٹنگ پیپر پہ یا پیپر پہ سیاہی کے دھبے لگا دیے جاتے ہیں اور اس حوالے سے بھی مختلف لوگوں سے سوالات کیے جاتے ہیں تو ان کے ذہنی رجحان کا پتہ چلتا ہے، کیونکہ ایک ہی دھبے کو دیکھ کر ایک شخص اس کو عقاب کی شکل دے رہا ہوتا ہے، دوسرا شخص جو ہے اس کو اڑتے بادلوں کا حوالہ دے دیتا ہے، کوئی جو ہے وہ اس میں سے کسی بلڈنگ کی شکل دیکھ رہا ہوتا ہے، کوئی کسی جانور کو دیکھ رہا ہوتا ہے، تو اس سے جو نفسیات دان ہیں وہ اس کے ذہنی رجحانات کا پتہ چلاتے ہیں۔ اسی طرح سے ان کی شخصیت کے جو پیچیدہ اور عوامل ہوتے ہیں، امور ہوتے ہیں، ان کے حوالے سے ان کی اسٹڈی کی جاتی ہے، اور تعلیمی مسائل کے بارے میں رائے عامہ اور ثقافتی نفسیات کے مطالعے میں یہ انٹرویوز جو ہیں یہ معلومات کے حوالے سے لیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ گروپ انٹرویو کیا ہوتا ہے؟ یہ مباحثہ کا طریقہ ہوتا ہے اور اس میں گروپ کو ایک موضوع دے دیا جاتا ہے اور مختلف طرح کے لوگ، مثال کے طور پہ طلبہ بھی ہو سکتے ہیں، اساتذہ بھی ہو سکتے ہیں یا ماہرین تعلیم ہو سکتے ہیں، والدین ہو سکتے ہیں، یعنی سوسائٹی کے کوئی بھی سرکردہ افراد ہو سکتے ہیں، ان کو بحث کرنے کے لیے کہا جاتا ہے اور اس بحث کا بغور مشاہدہ کیا جاتا ہے اور اس سے پھر جج کر لیا جاتا ہے، رپورٹ تیار کر لی جاتی ہے۔ گروپ انٹرویو جو ہے اس میں لیڈرشپ کے حوالے سے احساس کمتری یا احساس برتری وغیرہ کے مطالعے کے لیے عام طور پہ مقبول ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ٹی وی پہ بھی اکثر و بیشتر ایسے گروپ انٹرویوز ہو رہے ہوتے ہیں، اس کو ہم سیمینار کا نام بھی دیتے ہیں۔ پھر ہوتا ہے انفرادی انٹرویو، یعنی فیس ٹو فیس، فرد ایک 1 to 1 اس کو ہم کہہ سکتے ہیں، 1-on-1 انٹرویو۔ اس میں تحقیقات جو ہے وہ فرداً ملاقات کرتے ہیں اور اس طرح سے اس ملاقات سے وہ معلومات اکٹھی کرتے ہیں۔ تعلیمی تحقیق کے حوالے سے اس کو ہم مقبول ترین صورت کہتے ہیں اور عام طور پر سوال کنندہ سوال کرتا ہے اور جواب دہندہ کے جوابات کو ریکارڈ کرتا جاتا ہے۔ دوسری صورت میں انٹرویو کے بعد حافظے کی مدد سے ریکارڈ کیا جاتا ہے۔ اس میں کچھ ایمبیگوٹی آ سکتی ہے کیونکہ حافظے کی مدد سے جب آپ انٹرویو ریکارڈ کرتے ہیں، بعد میں لکھتے ہیں، تو اس میں آپ کی اپنی ذاتی پسند، ناپسند یا آپ کے تجربات بھی اس میں اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو اس طرح دونوں صورتوں میں جب ہم چاہے وہ ریکارڈڈ ہوں چاہے وہ ان ریکارڈڈ ہوں، جواب جو ہیں وہ تحقیق کار کو خود لکھنے پڑتے ہیں۔ آج کل کیمرہ، ٹیپ ریکارڈر اور ویڈیو ٹیپ کا استعمال کرتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ جیسے آج کل آپ کے اینڈرائڈ موبائل ہیں تو اس میں ہر طرح کی سہولت موجود ہے۔ آپ گفتگو کو، انٹرویو کو، اس کو باقاعدہ آپ اس کا بنا سکتے ہیں، مووی بھی بنا سکتے ہیں اور ویڈیو اس کی ریکارڈ کر سکتے ہیں اور آڈیو بھی ریکارڈ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک مفید اور کارآمد طریقہ ہے اور اس کا استعمال بھی اگر ہم کرنا چاہ رہے ہیں آلات کا استعمال، تو اس کی اجازت پہلے ہمیں جس سے ہم انٹرویو کر رہے ہیں اس سے لینی پڑتی ہے۔ اچھے انٹرویو کے لیے تدابیر جو ہیں وہ کیا ہیں کہ انٹرویو ایک ہنر ہے اور یہ ہر شخص نہیں کر سکتا، بلکہ اس میں ہنر بندی بہت ضروری ہے اور اس میں کچھ باتوں کا خیال رکھنا بے حد ضروری ہوتا ہے۔ سب سے پہلے انٹرویو کرنے والا جب جاتا ہے کسی کے پاس، تو جیسے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہماری روایت ہے کہ ہم السلام علیکم کہتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ ہم اپنا تعارف کرواتے ہیں، اپنی تحقیق کا مقصد بتاتے ہیں تاکہ انٹرویو دہندہ کو اس میں دلچسپی محسوس ہو۔ کہ اس کے ساتھ ساتھ سوال نامہ جو ہم نے بنایا ہوتا ہے اس پر ہم لکھتے ہیں انتہائی خفیہ کے الفاظ، کانفیڈینشیل کے الفاظ تحریر کر دیتے ہیں تاکہ جواب دہندہ کو اس بات کا یقین ہو کہ اس کے نام اور اس کی پوزیشن کو ہم اور اس کی فراہم کردہ معلومات اور شناخت جو ہے اس کو منظر عام پر نہیں لایا جائے گا، بلکہ ہم اس کو اپنی ریسرچ میں استعمال کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنی تحقیق کے مسئلے کے حوالے سے اس کو بریف کرنا ہوتا ہے جس سے ہم انٹرویو لے رہے ہوتے ہیں۔
اور ایسے سوالات جن کا تعلق عقائد سے ہوتا ہے ان کو ہمیں چاہیے کہ انٹرویو کے آخر میں پوچھیں، تاکہ شروع میں ہی ہم کسی کو چھیڑ کر یا اس کے جذبات کو چھیڑ کر اس کو مشتعل نہ کر دیں، اور آرام سے پہلے اپنی تحقیق کے حوالے سے مکمل کر لیں، اور اس قسم کے ذاتی نوعیت کے جو سوالات ہیں جو ان کے مسلک سے متعلق ہیں یا ان کے مذہب سے متعلق ہیں وہ تقریباً اینڈ پہ کیے جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ذاتی قسم کے سوالات جو ہیں ان سے اجتناب برتنا چاہیے، یعنی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان کی پرسنل لائف کو نہ چھیڑیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ انٹرویو کو مختصر رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ بہت لمبا چوڑا انٹرویو جو ہوتا ہے وہ بورڈم کا باعث بنتا ہے، اور سوال نامہ جو ہے اس کو اس طرح سے ترتیب دیا جانا چاہیے کہ تقریباً 15 سے 20 منٹ میں سوالات اور جوابات کا سیشن جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ کوشش کریں کہ جس کا انٹرویو لینے کے لیے جا رہے ہیں اس کی زبان، اس کے لباس کو خود بھی اختیار کریں، تاکہ اس کو اپنے آپ سے ذہنی رابطہ محسوس ہو اور ذہنی ہم آہنگی محسوس کرتے ہوئے وہ ایزی فیل کرے اور آرام سے آپ کے سوالوں کو جواب دے سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ کوئی نہ کوئی انٹرویو شیڈیول یا گائیڈ کا استعمال کرنا ضروری ہوتا ہے، اور انٹرویو کے جوابات ریکارڈ کرنے کے لیے کوئی مشکوک طریقہ استعمال نہیں کرنا چاہیے، یعنی پہلے سے اجازت لے لینی چاہیے کہ ہم کیا طریقہ کار اختیار کریں گے، کس طرح سے ہم انٹرویو جو ہے اس کو ریکارڈ کریں گے، اور اس طرح سے اس کی تسلی کروا دیں گے۔ پھر یہ ہے کہ صرف وہ بات درج کرنی چاہیے جو کہ نہیں ہو، کیونکہ بعض کا یہ ہوتا ہے کہ انٹرویو دہندہ جو ہے وہ بار بار ایک ہی بات کو دہراتا جاتا ہے، تو اس کو بار بار ریکارڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس طرح سے یہ طوالت اختیار کر جائے گا۔ اس کے ساتھ ایسی بات کو بھی نوٹ کریں جو کہ پورے وثوق سے بیان کرے انٹرویو دہندہ، یہ نہیں کہ وہ کسی شکوک و شبہات کا اظہار کر رہا ہے تو آپ اس کو نوٹ کرتے جاتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ حقائق کی تہ تک پہنچنے کے لیے تفتیشی سوالات بھی کیے جا سکتے ہیں، یعنی کسی حقیقت کو پرکھنے کے لیے حقیقت سے بلا واسطہ تعلق رکھنے والے سوالات کیے جائیں۔ مثلا انٹرویو دہندہ آمدنی کے حوالے سے حقائق چھپانے کی کوشش کریں تو تفتیشی سوالات کی مدد سے ہم جواب کی درستگی کا اندازہ لگا سکتے ہیں، اور اس حوالے سے ہم اس کی بود و باش، اس کے رہائش، اس کے جو سہولیات وہ استعمال کر رہا ہے اس کے حوالے سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کی آمدنی کس حد تک ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انٹرویو ختم کرنے سے پہلے جواب دہندہ کی اقدار سے متعلق اگر کوئی سوال پوچھنا مقصود ہو تو وہ پوچھ لیے جائیں، یعنی اس کے رسم و رواج یا اقدار جو بھی اخلاقی اقدار ہیں، مورلی جیسے وہ ہیں، اس کے حوالے سے اگر کچھ سوال کرنا ہے تو اس حوالے سے سوال کیا جا سکتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ انٹرویو کے اختتام پر انٹرویو دہندہ کا شکریہ ادا کرنا بہت ضروری ہے، اور اس سے اجازت لے کر اپنے انٹرویو کا اختتام کرنا چاہیے۔ امید ہے انٹرویو کے حوالے سے کچھ معلومات آپ لوگوں کو حاصل ہو گئی ہوں گی، اور انشاءاللہ یہ آپ کے لیے کام آئیں گی۔ اوکے، تھینک یو، اللہ حافظ۔